हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। खुदा के कलाम में से आज जो खुदा का कलाम हमारे लिए है इस साथ निकालेगा ईमान की किताब उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत से खुदा में से हम देखेंगे। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 17 में यूं मरहूम है, लिखा गया खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियाँ यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, बेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने, खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाएं, शरीफ रखें। पतरस पीटर, जिसको इंग्लिश में पीटर कहते हैं, पतरस रसूल जो है वो पैगाम दे रहे हैं लोगों को। पैगाम ये है, कहते हैं कि खुदावंद आखिरी दिनों में क्या करेगा? ऐसा करेगा कि अपना जो रूह है वो हर बशर पर डालेगा। जो उसका रूह है, जो रूह कुदस है, वो क्या करेगा? वो हर बशर पर, जितने भी लोग हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, जवान हैं, बुढ़े हैं, उन सब पर क्या करेगा? अपना रूह डालेगा। और आप देख रहे हैं कि खुदा का रूह जो है, आज देखिए कि बड़े लोग चर्च जाते हैं, बड़े लोग खुदा की हुजूरी में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बरकत लेकर आते हैं, कुछ जो है वो बरकत के बगैर ही वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम बड़े रूह और सच्चाई के साथ खुदा की इबादत करते हैं और अगर हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो फिर वो बरकत हमारी जिंदगी के अंदर कायम रहती है। और जब जिंदगी के अंदर बरकत कायम रहेगी तो फिर हम डे बाय डे बढ़ते जाएंगे और खुदा का रूह हमें गाइड करता जाएगा। खुदा का रूह हमें सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा कि हमने क्या करना है। कलाम में लिखा गया, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। नबूवत वो होती है जो आने वाले वक्त की बात बताई जाए। नबूवत यानी कि कई साल पहले नबूवतें हो जाती हैं, खादम जो है वो नबूवत कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो काम जो है वो सर अंजाम होता है। आमीन। यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह अभी दुनिया में आए भी नहीं थे और बागे अदन में सबसे पहली जो नबूवत थी वो बता दी गई। कह दिया गया कि एक शख्स आएगा जो तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को क्या करेगा? छूलेगा। यीशु के बारे ये बात बताई गई। कितने हजार साल पहले यीशु हुई होगी। उसके बाद 750 साल पहले मसीह से तकरीबन यसाया नबी ने नबूवत कर दी और उसके बाद और भी नबियों ने नबूवतें की कि एक नजात दहिंदा आएगा जो सबके गुनाहों को उठाकर ले जाएगा। आमीन। नबूवत जो होती है वो बहुत देर पहले हो जाती है। कई नबूवतें ऐसी होती हैं जो ऑन द स्पॉट होती हैं और खुदा उसको फौरन जो है वो पूरी कर देता है। आमीन। इसलिए कलाम में लिखा गया कि तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। यानी कि इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि शायद खुदा ने मेरे लिए ये पैगाम रखा है।
آپ کے بیٹے ہو سکتے ہیں, آپ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں, آپ کے گھرانے میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو خدا چنے اور وہ نبوت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. خدا کسی کو بھی چن سکتا ہے, خدا کسی پر بھی اسٹمپ کر سکتا ہے, خدا کسی کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اسی لیے کلام میں یہ بات لکھی گئی, لکھا گیا اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے کیا کریں گے, خواب دیکھیں گے. جوان جو ہے وہ رویا دیکھتے ہیں, اور بڈھے جو ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بڈھے جو انسان ہے وہ خواب دیکھتے ہیں. اور جب خواب دیکھے جاتے ہیں تو خواب اچھے بھی آتے ہیں اور خواب برے بھی آتے ہیں. بہت سارے آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہوں گے جو ہمارے بزرگ ہیں, وہ اکثر خواب بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں جو ہے میرے دادی اس سے پرانے لوگ میں نے دیکھے, خواب میں مجھے وہ نظر آ رہے تھے. اس طرح وہ خواب دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے. اور پھر یعنی کہ ان خوابوں کی تعبیر کسی کی اچھی بھی ہوتی ہے, کسی کی بری بھی ہوتی ہے. آمین. اس لیے ہمیں ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر لکھا گیا بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. خدا اپنے روح میں سے دیتا ہے. جب خدا کا روح ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے نا, تو پھر جو ہم نبوتیں کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, جو کلام کرتے ہیں, وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. پروفیٹیکلی کلام جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہتر سے بہترین ہوتا ہے, کیونکہ پروفیٹیکلی کلام جو ہے, پروفٹ جو بات کرتا ہے اس سے ہم برکت پاتے ہیں. موسیٰ نبی کو چنا گیا اور کہا گیا کہ تو نے کیا کرنا ہے, بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے آزاد کرا کے لے کے آنا ہے. یہ پہلا نبی تھا جس کو نبی کا خطاب دیا گیا. نبی تو پہلے بھی, لیکن وہ نبی نہیں تھے, ان کو یہ بات بتائی نہیں گئی تھی کہ آپ نبی ہیں. نبی صرف موسیٰ کو بتایا گیا کہ یہ نبی ہے, جو پہلا نبی, جو بائبل کا نبی ہے. اور اس نے پھر کیا کیا, اس کے بعد پھر اس نے خدا کے لوگوں کو آزاد کرا کے لے کے آیا, اور اس کے بعد پھر اور نبی آئے, اور پھر نبی جو ہے آتے گئے, اور خدا اپنا کلام ان کے ذریعے بھیجتا رہا. آمین. اور یہی باتیں ہم سیکھتے ہیں اور خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے. سو میرے عزیزو, آگے لکھا گیا اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں, یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. دھوئیں کا بادل آپ نے دیکھا بھی, کے پی کی میں جو بادل آیا تھا وہ دھوئیں کا بادل تھا. کہ وہ آپ نے نیٹ پہ سرچ کیا ہوگا, نیٹ پہ بھی بہت مشہور رہا کہ ایک بادل نکلا ہے اور پھر ایک دم سے پھٹ گیا, اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ سارا پانی اور اس طرح سارا چلتا رہا. یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی, یہ بائبل کی بات تھی. کلام میں کتنی دیر پہلے بتا دیا گیا, بادل پھٹے گا اور پھر اس کے بعد سارا کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا. یعنی کہ خدا کا کلام ہمیں پہلے سے ہی آگاہ کرتا ہے. خدا کے کلام نے تو ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ ایسے کام ہوں گے. اور پھر لکھا گیا سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا, پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے. خداوند کا جو دن ہے ابھی آنا ہے. خداوند کے دن آنے میں ابھی ٹائم ہے, لیکن یہ کوئی پتہ نہیں. کلام میں لکھا ہے وہ چور کی مانند آئے گا, اور وہ دن کوئی پتہ نہیں کب آ جائے گا. اس سے پہلے یہ نشانیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, اس سے پہلے یہ سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے, چند ہفتے پہلے ایک جو چاند تھا وہ پورا کا پورا جو ریڈ ہو گیا تھا, پورا چاند جو ہے وہ خون ہو گیا, اور خدا کے کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں. آمین. اور جب بھی ایک دفعہ پہلے ہوا تھا چاند جو ریڈ ہوا تھا, اور اب دوبارہ خونی چاند جو ہے وہ بنا ہے. اور جب بھی چاند خونی بنا اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ چینج آیا, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وجود میں آئی, اور بہت سارے نقصانات بھی ہوئے, جنگ ہوئی, اور بہت سارا جو ہے وہ انسان کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ یہ
چاند کا ریڈ ہونا، چاند کا خون بن جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نقصان کی بات ہے۔ اور کلام یہ بتاتا ہے کہ چاند جب جو ہے وہ خون بن جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے خداوند کا روز عظیم جو ہے، جلیل دن جو ہے وہ آئے گا۔ یہ ساری نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو خداوند کے حضوری میں رکھیں، خداوند کے پاس آئیں، تاکہ خدا جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی آفتوں سے، ہر طرح کی بلا سے، ہر طرح کی وبا سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ راتوں کو جاگنا، رات کے پہروں میں دعا کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم خادم ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن جو لوگ خدا کے قدموں میں آ جاتے ہیں، جو لوگ راتوں کے پہروں میں دعا کرنا سیکھ لیتے ہیں، سمجھے کہ ان کے گھرانوں کے اندر خوشحالی، برکت اور ہر طرح کی جو برکتیں ہیں وہ خدا اپنے نام سے دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے دعا کی ہے اور خدا نے آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ کلام میں لکھا کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا، اور جہاں پر تیرے پاؤں کا تلوا ٹک جائے گا وہ حصے زمین کے میں تیرے نام کر دوں گا۔ تو دیکھیے خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے، خدا تو دینا چاہتا ہے، خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم خدا سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، خدا تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مانگیں گے تو ملے گا، جب خدا کے حضوری میں بیٹھیں گے تو ملے گا۔ کلام میں کیا لکھا؟ یسوع نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ جاگیں گے، دعا کریں گے تو پھر خدا جو ہے وہ اپنی برکت کو جو ہے وہ نازل کرے گا اور خدا ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اخیر وقت ہے اور جو ہے اخیر وقت آ پہنچا ہے، کوئی پتہ نہیں کب وقت آ جائے، کوئی پتہ نہیں کب آخری دن ہمارا ہو جائے، کوئی پتہ نہیں اس دنیا کا اینڈ ہو جائے، کب ہو جائے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اگر ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں، اگر ہم خدا کے حضوری میں وقت گزارتے ہیں تو اس سے بڑی اچھی اور بات کوئی نہیں۔ مشکل وقت، یقیناً دعا میں ٹھہرنا، دعا میں وقت گزارنا یہ مشکل کام ہے، کیونکہ ہر بندے نے کسی نے جاب پہ جانا ہے، کسی کو اور پرابلم ہے، بہت سارے کام ہیں، لیکن جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے تو خدا آپ کے لیے سب کچھ مہیا کرے گا، خدا آپ کو قوت بھی دے گا، دلیری بھی دے گا اور سب کچھ آپ کے لیے کرے گا۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزو خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ وہ اپنی روح میں سے کیا کرے گا؟ ہر بشر پر ڈالے گا، اپنا روح جو ہے وہ ہر بشر کو دے گا، کیونکہ اس کا روح ہی ہے جو ہمیں دلیری دیتا ہے، اس کا روح ہی ہے جو ہماری حفاظت اور رکھوالی کرتا ہے۔ خدا کے روح میں مضبوط رہیں اور خدا سے ہر وقت دعا کرتے رہیں تاکہ خدا اپنی روح جو ہے وہ ہم پر نازل کرے اور ہم قوت اور دلیری پائیں، اور اس کا خون جو ہے وہ ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے خدا سے مانگیں، خدا سے مانگنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، خدا دیتا ہے اور ہمارے مانگنے سے پہلے ہی وہ دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ دعا کریں، خدا کے حضوری میں رہیں اور خدا آپ کے دل کی مراد کو پورا کرے گا۔ ہلیلویا۔ اس لیے خداوند کے ساتھ جڑے رہیں اور خداوند سے دعا کریں۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بڑی آمین۔